अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आयशा नूर। रौनक रमज़ान में आप सबको खुशामदीद। आज हमारा टॉपिक रमज़ानुल मुबारक के ही एक बहुत खूबसूरत और बहुत ही अहम नुक्ते का है, और वो ये है कि इफ्तारी का वक़्त और इफ्तारी की बरक़ात। आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि इफ्तारी की बरक़ात हमें किस तरह नाजिल होती हैं। हम सब जैसा कि हम रूटीन वाइज अल्हम्दुलिल्लाह अब रमज़ानुल मुबारक में सहरी भी कर रहे हैं और इफ्तारी भी कर रहे हैं, तो इस साथ साथ हमें इनकी बरक़ात का भी मालूम होना चाहिए। हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अल्लाह पाक किस तरह अल्लाह पाक ने हमें ये सहरी और इफ्तारी और इसी तरह बाकी जो चीज़ें हैं वो रमज़ानुल मुबारक में क्यों अता फ़रमाई हैं, इनके पीछे रीज़न क्या है, इनका फ़ायदा क्या है और इनसे हमें क्या क्या फ़ायदे इंशाल्लाह हासिल होंगे, इस सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हदीस मुबारक में बहुत जगह पर बहुत तरीक़ों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तारी करने का और इफ्तारी की बरक़ात का हमें जो है वो मालूम फरमाया है, बयान किया है, उसके बारे में हमें बताया है। इसी तरह अपने सहाबा कराम को भी बताते थे कि इफ्तारी करनी चाहिए। इफ्तारी के बारे में बहुत सी बरक़ात हैं, जिनमें से पहली ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इफ़्तार करता है अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल करते हैं। इफ़्तारी के वक़्त जो है वो एक जो रोज़ादार है ना, यानी कि सारा दिन तो हमारा काम है कि अच्छे तरीके से पहले रोज़ा गुजारें, कि जैसे रोज़े का हक़ है कि नाउज़ुबिल्लाह उसमें कोई गुनाह कोई गलत काम ना हुआ हो, हमारा रोज़ा गुनाहों से बिल्कुल पाक हो। कोशिश कर सकते हैं, हम कोशिश करनी है इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे, करते रहेंगे, वो आदत बन जाएगी और फिर इंशाल्लाह वो इबादत बन जाएगी। तो जब इफ्तारी का टाइम आए, यानी ये पूरा रोज़ा गुज़र गया है हमारा अच्छा सा, तो इसके बाद जब इफ्तारी का टाइम आना है तो तब हमने एक दुआ करनी है। उसके बारे में एक और हदीस मुबारक में बयान फरमाया कि जो रोज़ादार है उसको एक दुआ ऐसी यानी कि ना अता की गई है इफ्तारी के टाइम पे, रोज़ेदार को एक ऐसी दुआ दी गई है कि वो ज़रूर कबूल होती है। अब हमें चाहिए कि हम इफ्तारी के टाइम ढेर सारी दुआएं करें, लेकिन उनमें से एक ऐसी स्पेशल दुआ ज़रूर होगी जो एट द टाइम उसी टाइम कबूल हो जाएगी, या फिर वो आखिरत के लिए ज़ख़ीरा हो जाएगी। फ़ायदा हमारा ही इसमें होगा। आखिरत के लिए जाती है तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी है और जो कैटेगरी है वो हम मुसलमानों को, हम रोज़ेदारों को ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। और ये रहमत, ये बरकत हर शख्स के लिए आम है, किसी के साथ ख़ास नहीं है, इसीलिए इसका बहुत फ़ायदा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अगर इफ्तारी करेंगे और फिर इफ्तारी की बरक़ात को जहन में रख कर इफ्तारी करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह पाक उसका हमें सवाब अता फ़रमाएंगे। और एक सवाब नहीं, दो सवाब नहीं, बहुत सा सवाब इसका अल्लाह ताला हमें अता फ़रमाएंगे। अगर हमारी इफ्तारी अच्छे तरीके से गुज़र गई और हमने इफ्तारी की बरक़ात को पा लिया तो इसका मतलब ये है कि हमने रोज़े का सही तरीके से हक़ अदा कर दिया। बिकॉज़ हम पिछले दिन से ही स्टार्ट कर देते हैं ना, उसकी रोज़े की एक तरह से तरावी पढ़नी है और उसके बाद फिर सहरी करनी है। इस तरह जो है लाइन वाइज हमने रोज़े तक पहुंचना होता है। तो हमारी इफ्तारी, हमारी सहरी, हमारी तरावी और हमारी सारे दिन की जो इबादत है उसका हक़ अदा हो जाएगा अगर हमारी इफ्तारी अच्छी होगी। फिर इसमें यह भी नहीं करना है कि सिर्फ़ इफ्तारी में हम अपने लिए ही सब कुछ करते रहें, ऐसा नहीं होगा। हमें चाहिए कि अगर हमने इफ्तारी की बरक़ात को अच्छी तरह से लूटना है ना, तो हमारा काम ये है कि हमने अल्लाह पाक को राज़ी करना है। और अल्लाह पाक को राज़ी कैसे करना है? जो अल्लाह पाक की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुखियारी उम्मत है, जो गरीब ग़ुरबा हैं, उनकी हेल्प करके, उनके इफ्तारी का अहतमाम करके भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें ये बरकतें मिलेंगी और हम इसका इदराक इंशाअल्लाह अज़ीज़ करेंगे। फिर उसके बाद सेकेंडली हमें ये बताया गया हदीस मुबारक में ही, और ये तो बहुत ही जामे हदीस है कि अगर हम इस हदीस पर अमल कर लें, इस हदीस को पहचान लें, तो ये तो हमारी निजात के लिए काफ़ी हो जाएगी। हमें बहुत खुशी होगी, खुद ब खुद ये चीज़ सुनकर इंसान को खुशी होती है। तो यहाँ पर फिर वही बात आ गई कि अगर हमने दीन का इल्म हासिल किया होगा और अल्लाह की किताबों के साथ और जो हदीस मुबारक की किताबें हैं और नबी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे अक़वाल हैं, सहाबा कराम के अक़वाल हैं, अगर हम उन सब चीज़ों के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ेंगे
تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں رمضان المبارک کیوں عطا کیا گیا ہے، اور پھر اس کی ہر چیز جو ہے وہ چاہے سحری ہے وہ افطاری ہے وہ ہمیں کیوں عطا کی گئی ہے، اس کی برکات کیا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ہمیں ضرور معلوم ہوگی۔ جب ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا پھر انشاءاللہ ہم زیادہ شوق کے ساتھ وہ چیز اپنے اندر لے کر آئیں گے، زیادہ شوق کے ساتھ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ تو دوسری جو حدیث مبارکہ میں ہمیں رحمت بتائی گئی اور افطاری کی برکت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے اس کے افطار کے وقت 2 خوشیاں ہوتی ہیں۔ پہلی خوشی افطاری کی، افطار کرنے کے وقت کی، یعنی کہ روزہ دار کے لیے تو ویسے تو بہت سی برکتیں اور رحمتیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، الحمدللہ اللہ پاک نے روزہ دار کو بہت سی اہمیت سے نوازا ہے، لیکن جو افطاری کے وقت جو اسپیشلی طور پہ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ 2 طرح کی کیٹیگری اللہ پاک نے روزہ دار کو عطا فرمائی ہے، اس میں سے یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اس حدیث مبارکہ کا انسان پر اور مسلمان پر اور جو سچا ایمان سے محبت کرنے والا ہے اس کے دل پر ایسا امپیکٹ پڑتا ہے کہ وہ شخص دوبارہ کبھی افطاری میں جو ہے وہ روزے میں، پہلے روزے میں اور اس کے بعد افطاری میں کوئی ایسا غلط کام نہیں کرتا کہ جس کے اس کا رب ناراض ہو جائے۔ اور ہم نے بھی انشاءاللہ العزیز یہ چیز اپنے اندر لے کر آنی ہے، ہم نے دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر افطاری کے ٹائم پہ اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ پہلی خوشی تو ہمیں یہ ملی، فرحت اور سرور ملتا ہے کہ جو ہے وہ ہم نے افطار کرنا ہے۔ سارا دن بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے جو ہمارے جسم میں انرجی کم ہوئی ہوتی ہے وہ انرجی اس ٹائم ہمیں افطاری کے وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہے۔ پھر اس ٹائم کتنی خوشی ہوتی ہے یہ ہر روزہ دار جانتا ہے کہ اس ٹائم کھانے پینے کی اور جو ہے وہ یعنی کہ اللہ پاک کی نعمتیں سامنے پڑی ہوتی ہیں، تو وہ چیزیں جو دیکھ کرنا انسان کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ پھر جو دوسری ہے وہ یہ ہے کہ جب روزہ دار اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب اللہ پاک سے ملاقات ہوگی، جب اپنے جو کہتے ہیں نا کہ اپنے حقیقی عاشق سے، اپنے حقیقی معشوق سے عاشق کی جب ملاقات ہوگی تو اس کے لیے وہ کتنی گولڈن چانس ہوگا، اس کے لیے کتنی بڑی اس کے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ اسے رحمتیں اور برکتیں اللہ پاک اس پر ایسے نازل فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہر مشکل، ہر پریشانی کو ہنس کر فیس کر لیتا ہے، مسکرا کر فیس کر لیتا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں لگتی، اسے صرف اور صرف اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو ہم نے افطاری میں ایسا اپنے آپ کو ٹرین کر لینا ہے، ایسی پریکٹس ہو جانی چاہیے ہماری کہ ہم افطاری کے ہر لمحے میں اور جس طرح افطاری کا ٹائم سٹارٹ ہو تبھی سے تھوڑی دیر پہلے ہی بیٹھ جائیں اور اللہ سے دعائیں کرنا سٹارٹ کر دیں۔ انشاءاللہ ہر دعا قبول تو ہوگی، اور اس کے علاوہ جو سیکنڈلی ہمیں یہ 2 خوشیاں جو ہیں وہ ہمیں اپنے اندر محسوس ہوں گی انشاءاللہ۔ ہم خود بخود فیل کریں گے کہ ہاں بھئی اب ہم جو ہے اس حدیث کا جو ہے وہ مصداق بن گئے ہیں، ہمیں اس حدیث کی جو اپرچونٹی اور خصوصیات ہیں، جو برکات ہیں وہ ہمیں بھی مل چکی ہیں الحمدللہ۔ پھر یہ چیز آپ کے منہ سے خود بخود انشاءاللہ نکلے گی اور آپ کا دل خود بخود اس بات کی گواہی دے گا۔ اس کے بعد تیسری حدیث مبارکہ میں جو بہت خوبصورت جو برکات ہمیں عطا فرمائی گئی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یہ ہم سب کے لیے ضروری اور ہم سب کے لیے عام ہے۔ ہر مسلمان کو یہ چیز پہنچتی ہے، کوئی بھی خود کو کم نہ سمجھے، روزہ رکھے تو اس کو اس کے حق کے ساتھ رکھے، اور وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری کے وقت جو ہے وہ بہت سے مسلمانوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اس طرح نہیں کہ 1-2 کی یا پھر جو کہتے ہیں نا کہ کم گناہ گار ہیں ان کی نہیں، بلکہ جو بہت زیادہ گناہ گار ہیں ان کی بکثرت افطاری کے ٹائم پہ جو ہے بخشش ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم نیچے تو ہم تیاری کر رہے ہوتے ہیں نا ساری افطاری کی اور یہ سب کچھ، لیکن جو اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے فرشتوں کے پاس اللہ رب العزت کے ہاں جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جن پر بلکہ ایک حدیث مبارکہ کا یہ بھی مفہوم ہے، اگر ہم نے اس حدیث کو اپنے لیے پا لیا نا تو انشاءاللہ العزیز ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔
اصل دنیا میں مقصد آنے کا تو یہ ہے نا کہ اپنی آخرت کو سنوارنا ہے. تو یہ افطاری کی برکت سے اور افطاری کے ٹائم پہ ہمیں یہ جو ہے اپرچونٹی مل چکی, اور وہ یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ انسان کو جو لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے نا, ایسے 10 لاکھ آدمی, ایسے 10 لاکھ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے, اللہ پاک ان کی مغفرت فرماتے ہیں. صرف ایک ٹائم پہ نہیں, افطاری کے ایک ٹائم پہ نہیں, 30 دن پورے روزانہ کے روزانہ پورے 30 دن. اور اسی وجہ سے تو جب اتنے سارے لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہوتی ہے, اسی وجہ سے تو ہم جو ہے اپنے اندر محسوس کر رہے ہوتے ہیں, خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں, اور جو ہماری زندگیوں میں نحوستیں آ جاتی ہیں وہ برکات میں بدل جاتی ہیں اسی وجہ سے, کیونکہ اللہ پاک جو اپنے گناہ گار بندے ہوتے ہیں ان کی آلریڈی اللہ پاک مغفرت کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ ایک تو یہ اپرچونٹی ہے کہ نا ہر افطاری کے ٹائم پہ 10 لاکھ جو جہنمی ہیں, جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے, تو سوچیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے وہ کتنے بڑے اللہ پاک کے گناہ گار ہوں گے. تو یہ ان لوگوں کے لیے یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. اگر ہم سوچیں, ہم لوگ جو ہے نا مایوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں اتنے گناہ کر دیے, اب کیا فائدہ, اب کون سا ہم نے قبول ہونا ہے, اب کون سا اللہ پاک نے ہم سے راضی ہونا ہے. ایسا نہیں ہے. یہی چیز تو بتانے کا مقصد ہی یہ ہے. اللہ کرے کہ دل میں سننے والوں کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ اللہ پاک کس طرح اپنے بندے پر جو ہے رحمت نازل فرماتے ہیں. اور اس حدیث کا دل میں اتر آنا ہی انسان کے ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے. آپ زندہ ایمان والے ہیں اگر آپ کے دل میں یہ حدیث مبارکہ اتر جائے کہ ایک تو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے 10 لاکھ ایسے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے, روزانہ ہوتی ہے افطاری کے ٹائم پہ. اور پھر اس کے بعد اسی حدیث کے لاسٹ پہ بیان فرمایا کہ جو رمضان مبارک کے 30 دن تو ایسے مغفرت ہوتی رہے گی نا اوپر, جب آخری دن ہوگا رمضان مبارک کا, اس میں کیا ہوگا کہ پورے رمضان مبارک میں جتنے لوگوں کی مغفرت کی گئی ہے نا, یعنی آپ خود بخود کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ افطاری میں ڈیلی کے افطاری میں 10 لاکھ آدمیوں کی اگر مغفرت ہو رہی ہے تو 30 دن بعد جتنے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی ان سب کے برابر آخری دن میں اتنے ہی لوگوں کی زیادہ اور لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی. یعنی کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. کوئی اپنے آپ کو مایوس نہ سمجھے, کوئی اپنے آپ کو بہت زیادہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس قابل نہیں ہوں یا میری اتنی اوقات نہیں ہے. اوقات تو واقعی ہماری نہیں ہے, ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں, لیکن ہم جس نبی کی امت ہیں اور جس اللہ کی ہم مخلوق ہیں جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, اس کے ہوتے ہوئے تو ہمیں ان چیزوں کو سوچنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ اب ہمارا کیا بنے گا, یا ہم روزے تو رکھ رہے ہیں پتہ نہیں قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. آپ نے ظاہری طور پر اور اندرونی طور پر اپنی نیت کو درست کرنا ہے اور اپنے روزے کو درست کر کے حق کے ساتھ رکھنا ہے. باقی کام آپ اللہ رب العزت پر چھوڑ دیں. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ پورے رمضان المبارک میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی ہے اتنے ہی اور ملا کر آخری رمضان المبارک کے آخری ڈے پہ اتنے ہی لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے. اور آخری یہاں تک کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو رمضان المبارک جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر آخری دن میں جو اس کا 30واں دن ہوتا ہے اس کے اندر اللہ پاک ہر بندے کو, ہر روزے دار کو اس کا پورا اجر عطا فرما دیتے ہیں. اٹ مینس کہ اگر آپ مثال کے طور پر اگر آپ نے دنیا میں کسی کو کام کر کے دینا ہے نا, آپ فار ایگزامپل آپ کا باس ہیں آپ کے یا کوئی بھی ہے, آپ کسی کے سرونٹ ہیں اور آپ کام کر کے دے رہے ہیں تو آپ کو اس کا اتنا صلہ نہیں ملے گا. بس اوقات آپ کو یعنی کہ جو ہے وہ دکھ ہی جو ہے انسان کی زندگی میں آتا ہے, زیادہ خوشی نہیں انسان کو ہوتی. بہت محنت کرتا ہے انسان, اتنا کچھ کرتا ہے دنیا میں ترقی کرنے کے لیے, لیکن اسے پورا کا پورا فائدہ نہیں مل رہا ہوتا. ساری زندگی, یہاں تک کہ ساری زندگی وہ اس چیز میں لگا دیتا ہے. لیکن ہمارے اللہ نے ہمیں 30 دن کیسے عطا فرمائے, کیوں عطا فرمائے, یہ غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ 30 دن ہم نے اللہ کی عبادت کی, روزے رکھے. اور یہ نہیں کہ اللہ نے کہ روزے رکھ لیے چلو جی اب آخرت میں جو ہے اس کا اجر لینا, نہیں, پورا اجر بغیر بتائے اللہ پاک جسے چاہیں جتنا دیں وہ 30ویں روزے میں اللہ پاک نے سب کو دے کے جانا. اسی لیے تو اس کے بعد عید الفطر آتا ہے
اسی لیے اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے ایک اور بڑا گفٹ آتا ہے، وہ عید ہوتی ہے۔ وہ عید ہمیں منانے کا اصل مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے کام کیا، جو روزے ہم نے رکھے، جو ہم نے اللہ کی عبادت کی اور اللہ کی فرمانبرداری کی، اس پر اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہے، اور الحمدللہ اب ہمیں ہمارے اعمال کا اجر بھی مل چکا ہے۔ اعمال ظاہری طور پر ہمیں اعمال کا اجر تو نہیں نظر آئے گا نا، وہ اللہ پاک کے رجسٹر میں اللہ پاک کے ہاں لکھا جا چکا ہے، اسی لیے ہمیں اس چیز کی فکر ہرگز نہیں کرنی۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ دوڑ کر جو ہے ہر نیکی کے کام میں رمضان المبارک میں تو ضرور شامل ہوں۔ اگر آپ کو کہیں سے موقع مل رہا ہے نا کہ آپ کو ایک گولڈن چانس کوئی دے رہا ہے کہ جی فلانی جگہ سے آپ کے لیے کام آیا ہے، آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا یہ کام ہے کہ ہاں ضرور، اس سے پہلے کہ سانس ہماری بند ہو، اس سے پہلے کہ وہ گرگرے والی کیفیت ہم پر اللہ رحم کرے جو ہے وہ طاری ہو، اس سے پہلے آپ ہاں کر دیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ ہاں کرنے سے پہلے کہ ہاں میں فلاں جگہ جو ہے دین کی خاطر یہ کام کروں گا، یا اللہ کی خاطر اپنے اس کے بندوں کی خدمت کروں گا، اس نے اس چیز کا ارادہ ہی صرف کر لیا اور اس کے بعد فوت ہو گیا نا، تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ جو اس نے ارادہ کر لیا ہے اللہ پاک اس پر بھی اس شخص کو اجر عطا فرمائیں گے۔ ابھی تو ہم نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے۔ دیکھیں اتنی بڑی ہمیں بات مل گئی کہ ابھی ہم نے صرف اس کا نیت اور ارادہ کیا ہے، اور اللہ پاک نے اس کا اجر ہمارے لیے لکھوا دیا۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ وہ چاہے سحری کی برکات ہو یا افطاری کی برکات، ہر ایک چیز کی، ہر پل کی برکت ہم نے انشاءاللہ ضرور لوٹنی ہے، کسی سے پیچھے نہیں رہنا، انشاءاللہ دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے دین کے معاملے میں، لیکن کمپٹیشن بھی نہیں کرنا کسی سے، صرف اپنے آپ تک محدود رکھ کر یہ چیز کرنی ہے کہ نہیں انشاءاللہ میں نے اپنے رب کے قریب ہونا ہے۔ شوق اور جذبہ اور جنون جب دل میں ہوگا تو پھر ہم کسی شخص کے لیے یہ بھی نہیں کہیں گے کہ فلاں اس طرح کا، فلاں اس طرح کا، کسی کی بدگمانی نہیں کریں گے، کسی کی بدجوئی نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے دل سے ہمیشہ دوسروں کے لیے دلجوئی نکلے گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ یہ ضرور اپنے اندر محسوس کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسی طرح جیسے سحری کی برکات ہے، اسی طرح افطاری کی برکات کو بھی بہت زیادہ لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افطاری کا ایک ایک پل جس طرح گزرنا چاہیے، جیسے حق ہے ویسے اللہ پاک ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔